प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मौजूद होंगे और हम उनसे इन मामलात के बारे में बात करेंगे जो कल BBC की रिपोर्ट के तहत सामने आए, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात में होने वाली तहकीकात के हवाले से उन बंद और ऑपरेशनल अकाउंट्स की बात की जा रही है जो कि मुंसलिक हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। अब ये वाज़ेह नहीं हो सका कि ये अकाउंट्स कब से ऑपरेट हो रहे हैं और इसकी फर्दर तफसीलात आना भी बाकी हैं, लेकिन ये कहा गया है BBC की रिपोर्ट में कि 70 से ज़ायद अकाउंट्स हैं जिनमें से 26 अल्ताफ़ हुसैन साहब के हैं और बाकी दीगर अरकान के हैं, जिनमें तारिक मीर साहब भी शामिल हैं, जिनमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बाज़ाब्ता अकाउंट्स भी मौजूद हैं। इस तमाम बढ़ती हुई सूरत हाल से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बारे में एक पॉइंट तो बड़ा वाज़ेह है कि MQM को साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें MQM का खुद कितना कसूर है या नहीं है ये एक अलहदा बहस है, लेकिन साइड लाइन MQM हो रही है। लेकिन एक और बड़ा अहम सवाल जो इस पूरी सूरत हाल में उठता है कि MQM अपने दिफा इतना कमज़ोर क्यों कर रही है। MQM अगर कानूनी चारा जोई की बात करती है तो वो नहीं कर पाती, सू मोटो की दरख्वास्त करती है तो सू मोटो नहीं हो पाता। आखिर MQM के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और एक साल से लेकर अब तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मुताल्लिका लोगों के साथ जो हुआ है और इस जमात के हवाले से जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं उसके बावजूद भी MQM की तरफ से कोई वाज़ेह हिकमत अमली नज़र नहीं आती। इन्हीं तमाम सवालात पे आज हम डॉक्टर फारूक सत्तार से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। जी फारूक सत्तार साहब, ये बताइएगा कि कल भी BBC की एक रिपोर्ट आई है, 70 अकाउंट्स, 26 अल्ताफ़ हुसैन के अकाउंट, दीगर भी आपकी जमात के लोगों के अकाउंट्स, तो ये जो आपने रद्द अमल दिया है काफ़ी है या आपको मज़ीद देने की ज़रूरत है इस पर? मेरे ख्याल में फौरी फ़िलहाल तो मैं समझता हूँ ये फौरी तौर पे तो हमारा ये रद्द अमल काफ़ी है और हमने बिल्कुल ठोक बजाकर अपनी लंदन की राब्ता कमेटी के अरकान से बात करके और कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई की उनकी तौसीक से और उनकी मंजूरी से ये बयान दिया और ये रद्द अमल दिया कि ये बिल्कुल क़तई झूठ है और बेबुनियाद ये ख़बर है और हम इसको इन इल्ज़ामात को जो है वो मुस्तरद करते हैं। कैटेगरिकली हमने डिनाई किया है और ज़ाहिर है अल्ताफ़ भाई कि हमने ये भी कहा है कि उतने ही अकाउंट से जितना कि एक आम आदमी के हो सकते हैं। किसी बहुत अमीर कबीर या कोई बहुत बड़े सनतकार या एक कोई बहुत बड़ा सरमायादार हो, हम उसकी बात भी नहीं करें। एक आम आदमी के जितने अकाउंट्स हो सकते हैं अल्ताफ़ भाई के भी उतने ही अकाउंट्स हैं और जो भी उनके अकाउंट्स हैं वो भी ये जब से सिलसिला शुरू हुआ है उस पर वो भी फ्रीज़ होते रहे हैं। फिर हमने उन अकाउंट्स की फ्रीजिंग के ख़िलाफ़ भी कोर्ट में वहाँ केस किए हैं और फिर उन कोर्ट केसेस की वजह से बैंक्स ने नेगोशिएट भी किया है और कुछ एक दो बैंक अकाउंट्स फिर हमारे खुल भी गए हैं जो अल्ताफ़ भाई के हैं या MQM के भी हैं। और मेरे ख्याल में ये तो बहुत बड़ा मुबारक है, बहुत बड़ी एग्जेजरेशन है जो BBC की ये मुबैना जो सो कॉल्ड रिपोर्ट है। इसमें फारूक सत्तार साहब, पिछली दफ़ा 30 जून 2014 को भी जब एक डॉक्यूमेंट्री BBC की तरफ से सामने आई तब भी आपने कहा कि बदनीयती पे बनाई गई है, फिर अब भी आप ये कह रहे हैं कि मुबालगा राई है, गलत खबर है, आप इसकी तरदीद कर रहे हैं। BBC को क्या ज़रूरत है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से एक रिसर्च वर्क करने की, फिर उसको पब्लिश करने की और अपनी क्रेडिबिलिटी पे दाग लगाने की? BBC ऐसा क्यों करेगा? देखिए, क्रेडिबिलिटी पे तो हर्फ आ रहा है और दाग लग रहा है कि BBC ने जो भी रिपोर्ट्स दी थी और उसके मुताबिक जिन चीज़ों में MQM को मुलव्विस किया जा रहा था या मुलव्विस होने का ख्याल किया जा रहा था और अपनी दानिश में बहुत सारे और मीडिया हाउसेस ने और बहुत सारे एंकर्स ने तो जज बनकर फैसले भी दे दिए और सज़ा भी सुना दी। लेकिन अब तक मैं समझता हूँ गुज़िश्ता 1 सालों में जितने भी इल्ज़ामात लगे हैं ना बरतानिया की अदालत में क्या बल्कि बरतानिया के निज़ाम इंसाफ और कानून में तो कोई केस भी रजिस्टर नहीं हुआ, कोई मुकदमा भी नहीं बना है। तो जब मुकदमा ही नहीं बना है तो ये बातें तो सिर्फ रिपोर्ट से हैं, खबरें हैं। तो फिर आप उस जर्नलिस्ट के खिलाफ क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये जो खबर आई है सामने ये उसी जर्नलिस्ट की है जिसने पहले डॉक्यूमेंट्री बनाई MQM के हवाले से। आप उस जर्नलिस्ट के खिलाफ क्यों नहीं जाते कि वो क्यों आपके खिलाफ इस तरह की खबरें दे रहा है जो बिल्कुल बेबुनियाद है? देखें, ये हमारे वहाँ के वकला जिस तरह हमें गाइड करते हैं और जो बेहतरीन कानूनी रास्ता हो सकता है, हमें पॉलिटिकली किस चीज़ को किस तरह डिफेंड करना है, लीगली किस तरह डिफेंड करना है और कोर्ट में कब जाना है, तो हम तो उनकी जो भी राय होगी उसके मुताबिक हम जाएंगे। जब तक वहाँ का कोई कानून और इंसाफ का निज़ाम हमारे ख़िलाफ़ बाकायदा कोई कार्रवाई शुरू नहीं करता, सिर्फ छापों का मतलब और कुछ रकम बरामद होने का मकसद ये नहीं है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हो।
منی لانڈرنگ کا باقاعدہ کیس انسٹیٹیوٹ ہونا, اس کی FIR کٹنا, کسی کو امپلیکیٹ کیا جانا, چارج شیٹ ہونا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ مقدمے کا آغاز ہوتا ہے. اور جب ایسا ہوگا تو ہمارے وہ جرنلسٹ اپنی بینٹ جونز اپنی سورس بھی بتا رہے ہیں, اور ان کی سورس لندن پولیس کی دستاویزات ہیں, تو آپ پھر لندن پولیس کے خلاف بھی جائیں, اسکاٹلینڈ یارڈ کے خلاف بھی جائیں, اور کراؤن پروسیکیوشن کے خلاف بھی جائیں, کیونکہ وہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ پہ فرد جرم عائد کر دی جائے یا نہیں. دیکھیں, اگر وہ سوچ رہے ہیں تو انہیں سوچنے دیں. وہ جب فرد جرم عائد کریں گے تو ان سے تو ہم وہاں نمٹ لیں گے, چاہے وہ لندن پولیس ہو, کراؤن پروسیکیوشن ہو, وہ تو جب کریں گے تب جائیں گے. ہم پریمپٹیولی تو نہیں جا سکتے نا, اور پریمپٹیولی تو کبھی. ہاں, ہم یہ ضرور کریں, ہمارے وکلا اسکاٹلینڈ یارڈ سے رابطے میں آ گئے ہیں اس نئی اور تازہ خبر کے بعد, جس کے نتیجے میں پھر پاکستان میں ٹاک شوز کا ایک گرما گرم ماحول جو ہے وہ قائم ہو گیا, اور بہت سارے اینکرز ظاہر ہے کہ مجھ سے بھی انٹرویو لے رہے ہیں اور لوگوں سے بھی رائے لے رہے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ضرور ہوا ہے, جیسے ہمیشہ ہوا ہے جب بھی کوئی اس طرح کی بات آئی ہے, تو ہم بھی آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور ہم نے مسترد بھی کیا. ہم اسکاٹلینڈ یارڈ سے ہمارے وکلا معلوم کر رہے ہیں. تو فاروق ستار صاحب, اس کا مطلب ہے کہ BBC بھی آپ کا میڈیا ٹرائل کر رہا ہے, پاکستانی میڈیا تو آلریڈی آپ کا میڈیا ٹرائل کر رہے تھے, اور رینجرز بھی, BBC کو بھی آپ کا میڈیا ٹرائل کرنے میں دلچسپی؟ دیکھیں, BBC کی رپورٹ اتنی واضح نہیں ہے جو اس مرتبہ آئی ہے, یا کوئی اوون بینٹ جونز کا باقاعدہ اس کے نام سے کوئی ایسا مضمون نہ دا نیوز میں شائع ہوا ہے نہ کہیں اور اوون بینٹ جونز نے جو پہلی سٹوری دی تھی اور دوسری, تو ان دو کی تو ڈاکیومنٹری بنی تھی. تیسری اور چوتھی جو سٹوری اوون بینٹ جونز نے دی تھی, ان کی ڈاکیومنٹری بھی BBC میں نہیں بنی اور نہیں چلی. ہاں, ہمارے لیے تھوڑا سیریس تھا جب ڈاکیومنٹریز بن گئی تھی باقاعدہ اوون بینٹ جونز کی ساری جو ہے وہ جمع کی گئی جو تھی کہانی تھی یا اطلاعات تھی, اور اس کا سورس بھی اس نے بتایا تھا کہ پاکستانی سورس ہے. اس کا سورس اس وقت جو 2 ڈاکیومنٹ, اس لیے ہم نے کچھ نہیں کیا برطانیہ میں, ہم کسی کے خلاف نہیں کیا, کیونکہ اوون بینٹ جونز نے کہا کہ تو پاکستانی سورس تو اگر اس کی خواہش بھی ہے, اس کی حسرت بھی ہے, وہ مطلب وہ حسرت جو بن کھلے مرجھا گئے, حسرت ان غنچوں پہ, تو میرے خیال میں پاکستان میں تو بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح لیکن اس کا کریڈٹ MKM کو تو نہیں جاتا. اگر وہ سٹوری آئی اور وہ پھر اس طرح سے ڈسکس نہیں ہو سکی, یا اس کی بیس پہ آپ کے خلاف کچھ ہو نہیں سکا, تو کریڈٹ آپ کو نہیں جاتا. اس کی وجہ ہے کہ آپ کی پوزیشن تو پاکستان میں کمزور ہی ہوتی جا رہی ہے, آپ کے لیے تو مشکلات بڑھتی ہی جا رہی ہیں نا. دیکھیں, مشکلات ضرور بڑھ رہی ہے, لیکن میری پوزیشن کی مضبوطی اور کمزوری کا پیمانہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کہ یہ سٹوری آ جائیں تو میں کمزور ہو جاؤں گا؟ میری نظر میں آپ کی اسٹرینتھ کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ اپنا دفاع کس طرح سے کرتے ہیں. آپ اپنا دفاع بہت کمزوری سے کرتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی آپ نے ایک احتجاجی خط لکھ دیا, اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. آپ ہڑتال دیتے ہیں, لوگ سڑکوں پہ نہیں آتے, تو آپ جس طریقے سے اپنا دفاع کرتے ہیں وہ بہت کمزور ہو گیا. دیکھیں, یہ تو ابھی آپ کو اس کا مطلب ہے 10-15 سال چاہیے. جب 10-15 سال بعد بطول بہت بڑی ہو جائے گی, بہت سینئر اور مایا ناز اینکر ہو جائے گی, تو میں بطول سے پوچھوں گا کہ اب بتاؤ کہ میری مضبوطی اور کمزوری کا پیمانہ یہ ہے. فاروق ستار صاحب, ٹھیک ہے, میں اتنی بڑی نہیں ہوں اور اتنی سینئر بھی نہیں ہوں, لیکن میں نے کراچی میں وہ حالات دیکھے ہیں جب آپ کی ایک کال پہ کس طرح سے ٹائر جلا دیے جاتے تھے. میں خود 10 سال کراچی میں رہی ہوں, کراچی یونیورسٹی میں پڑھی ہوں, بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں کس طرح سے وہاں کے لوگ آپ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں, آپ سے خوف زدہ بھی رہے ہیں. لیکن اب وہ لوگ ایسے نہیں ہیں. جب DG رینجرز ایک ٹاک شو میں کہہ دیتے ہیں کہ خبردار جس نے دکان بند کی اس کے خلاف کارروائی ہوگی, تو وہ ان کے کہنے پہ دکانیں کھولتے ہیں. وہ رینجرز کے ڈر سے دکانیں کھولتے ہیں, اب وہ MKM کے ڈر سے دکانیں بند نہیں کرتے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنا دفاع کمزوری سے کر رہے ہیں. ہاں, دیکھیں, آپ کا بھی ویو پوائنٹ جو ہے نا بائس ہو جائے گا اگر آپ خود مارکیٹوں کا سروے نہیں کریں گی اور یہ معلوم نہیں کریں گی کہ پہلے اگر کوئی زبردستی دکانیں بند کراتا تھا, چاہے وہ MKM کا بھی ورکر تھا, وہ آٹو پہ چل کے کرتا تھا. MKM کی کبھی یہ پرسکرائب پالیسی نہیں. ہاں, ہم اپیل پہلے بھی کرتے تھے, اب بھی ہم نے کی, جبکہ ہماری پارٹی میں یہ موضوع جو ہے وہ زیر بحث ہے, اور یہ 4-5 سالوں سے, یہ 2 سال کے آپریشن کے نتیجے میں نہیں ہے. یہ ہماری اپنی ٹرانسفارمیشن ہے کہ ہم خود ہڑتال کا لفظ ہے اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے, اور ٹرانسپورٹ اور کاروبار بند رکھنے کی اپیل بھی ہم بہت ریلکٹنٹلی کرتے ہیں. یہ میرے دوستوں نے, ساتھیوں نے رابطہ کمیٹی میں میری محبت کے مارے, انہوں نے میری وجہ سے, میرے گھر کے معاشرے کی وجہ سے کیا, جبکہ میں اس کے حق میں نہیں تھا, اور میری رائے کو اگر
فوقیت دی جاتی تو یہ ہڑتال اصولاً یا یہ ہمیں اپیل کرنی نہیں چاہیے تھی. تو یہ ہمارا اپنا ٹرانسفارمیشن ہے. اس سے میری مضبوطی اور کمزوری کا آپ اس کو پیمانہ آپ بنانا چاہیں آپ بنا لیں. اپنی اس ٹرانسفارمیشن کو یہ کہیں گے کہ یہ فیصلہ اتنا بہتر نہیں تھا, اس سے بہتر فیصلہ ہو سکتا تھا احتجاج کرنے کا؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں تو اس کے خلاف تھا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ اپیل ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. میری رائے لی بھی گئی تھی, لیکن میری رائے کے برعکس جو اکثریتی رائے تھی, اور کہا کہ بھئی آپ چونکہ آپ کا معاملہ ہے تو آپ اپنی وجہ سے کر رہے ہیں تو آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں. مجھے ہٹا دیا, باقی لوگوں نے فیصلہ کیا. لیکن میں تو برملا ٹی وی پہ کھل کے کہہ رہا ہوں کہ ہم 1 سال سے کیوں اجتناب کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہم نے خود ٹرانسفارم کیا اپنی اس پالیسی کو, اور خود ہم نہیں چاہتے. ہاں ہم اعلان کریں اور ہماری اعلان کی آڑ میں تخریب کار, شر پسند اور بہت سارے اور سیاسی جماعتوں کے ہرکارے کارکنان, انتہا پسند کلعدم جماعتوں کے لوگ ایم کیو ایم کو بدنام کرنے کے لیے اگر ایم کیو ایم کا نام استعمال کر کے ٹائر جلا دیں تو یہ سارا بھگتان آخر میں مجھے بھگتنا پڑتا. تو ہم نے انڈرسٹینڈنگ کی ہوئی ہے, جو ٹریڈرز ہیں, جو تاجر ہیں, جو صنعت کار ہیں. لیکن ایک زمانہ تو ایسا تھا جب آپ کہتے تھے کہ ہمارے کارکنان ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ اشتعال میں آ جاتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم کا نام لے کے شہر کے حالات خراب کر رہے تھے اور ٹائر جلا رہے تھے. ایک وقت آپ بھی قبول کرتے تھے, آپ کے قائد بھی قبول کرتے تھے. دیکھیں میں نے یہ تو نہیں کہا کہ جتنے ٹائر جلے, جتنی گاڑیاں جلی وہ سب اشتعال میں جلی. نہیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب محبت میں تو نہیں جلتی نا گاڑیاں سر, اشتعال میں ہی جلتی ہیں. نہیں, ہاں سازش ہوتی ہے نا کہ مجھ پر سارا الزام آئے گا نا, کیونکہ میرا اکاؤنٹ کھلتا ہے. اگر میرے نام سے کوئی کاروبار بند رکھنے کی اپیل ہے یا ٹرانسپورٹ بند رکھنے کی اپیل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ میرا اکاؤنٹ کھلے گا, کوئی بھی جلائے گا میرے کھاتے میں جائے گی, گاڑی جلے, ٹائر جلے. ٹھیک ہے فاروق ستار صاحب, یہاں پہ مجھے ایک بریک لینی ہے ناظرین. جب بریک کے بعد واپس ایف آئی اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کی آپس میں جو کوارڈینیشن ہے اس پہ بھی بات کریں گے. ریسنٹلی ایم کیو ایم کے خلاف بھتہ خوری میں ملوث ہونے کے شواہد, 2012 کا بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کا واقعہ, اور 11 مئی 2015 کو رینجرز نے 90 پہ جو چھاپا مارا تھا اس کے حوالے سے تمام تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں پاکستان سے. یہ کتنا تشویشناک ہے ایم کیو ایم کے لیے, سے بات کریں گے اس بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. فاروق ستار صاحب, میں نے یہ چند معاملات کا ذکر کیا جس کے حوالے سے شواہد ایکسچینج کیے جا رہے ہیں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان. تو کیوں پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں ایم کیو ایم کی؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام سازش ہے, برطانیہ اور پاکستان ایم کیو ایم کے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ دیکھیں, ایک بات مجھے آپ کے پچھلے سوال کے اس پر ضرور کہنی تھی کہ آپ نے کہا کہ جو ہے وہ دکانیں کھلی رہیں, کسی نے کہا کہ یہ کاروبار بند نہیں ہوگا, ہڑتال نہیں ہوگی, تو نہیں ہوئی. یہ بھی جا کے دیکھیں سروے کر کے کہ کتنی مارکیٹ اور کتنی دکانیں زبردستی کھلوائی گئیں, اور یعنی کہ ڈی جی رینجرز نے زبردستی کھلوائیں, یہ ڈی جی رینجرز کے اہلکاروں نے کھلوائیں یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے. آپ کو خود اگر آپ کا اپنا انڈیپینڈنٹ سروے ہوگا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. میں نے اسی لیے نہیں کہا کہ میری بات آپ مانیں, بلکہ آپ تصدیق کریں. میرے پاس اس کی مختلف مارکیٹوں سے رپورٹس ہیں اور بہت مصدقہ رپورٹس ہیں, بہت بھروسے کے جو لوگ ہیں انہوں نے. تو پہلے زبردستی بند ہوتی تھی, کون کرواتا تھا؟ میں کل بھی نہیں چاہتا تھا کہ زبردستی بند ہو, میں آج بھی نہیں چاہتا اور آئندہ بھی نہیں چاہتا. لیکن انشاءاللہ جب ہم عوامی ایشوز پر, جب ہم پانی, بجلی, ٹرانسپورٹ, بے روزگاری کے مسئلے پر اب کوئی موبلائزیشن کریں گے اور بڑا عوامی دھرنا دیں گے انشاءاللہ اور مظاہرہ کریں گے اور شاید کاروبار بند کرنے کی بھی اپیل کریں گے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ شاید پاکستان میں ایسا مظاہرہ یا ایسا دھرنا جو پرامن ہوگا, جو سیاسی ہوگا اور صحیح معنوں میں لوگوں کے جو جذبات ہیں جو بھرے پڑے ہیں, ہم بتائیں گے کہ سیاسی طور پر جذبات کو کیسے وینٹ آؤٹ کیا جاتا ہے. ہم اشتعال کے نہ قائل ہیں اور ہم تلقین کر رہے ہیں کہ لوگ مشتعل نہ ہوں, صبر کریں. ہماری صبر کی اپیلوں پر لوگوں نے رسپانس دیا ہے, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن انشاءاللہ جو آنے والے دن ہیں اور حالات ہیں اس میں اب لوگوں کو کوئی رستہ ہمیں دکھانا ہوگا, کوئی ان کی تو وہ رستہ کیا ہے؟ میرے سوال کا جواب بھی دے دیجیے اور رستہ بھی بتا دیجیے. دھرنا ہوگا, بہت بڑا دھرنا ہوگا, اور سارے تاریخ میں پوری دنیا میں شاید اتنا بڑا دھرنا نہیں ہوگا. آپ نوٹ کر لیجئے آج میری اس بات کو. اور جب الطاف بھائی کی اپیل پر جب طالب علم, نوجوان کراچی کب دھرنا دیں گے آپ؟ جب باہر آئیں گے عید کے بعد, کسی بھی وقت, میں فوراً نہیں کہہ رہا 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, لیکن آنے والے دنوں میں, آنے والے مہینوں میں ہم ایک بڑی عوامی موبلائزیشن پر جا رہے ہیں. وہ ایک صوبے کی تحریک بھی ہو سکتی ہے پاکستان میں, مزید صوبوں کی تحریک, وہ بلدیاتی اختیارات. لیکن اس دھرنے میں آپ ٹارگٹ کسے کریں گے؟ کس کے خلاف آواز اٹھائیں گے؟ رینجرز کے خلاف, صوبائی سندھ حکومت کے خلاف, فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف؟
ٹارگٹ کون ہوگا آپ کا؟ دیکھیں ہمارا ٹارگٹ پاکستان کا یہ فرسودہ گلا سڑا نظام ہوگا، جس میں علامتی طور پر تو کاسمیٹک چینجز کر دی جاتی ہیں اور لوگوں کو لالی پاپ دے کے خوش کر دیا جاتا ہے، لیکن کراچی کے پانی کے مسائل بنیادی طور پر کس طرح حل ہوں گے، وہ ایک منصفانہ پانی کا نظام کیسے قائم کیا جائے گا، کس طرح پانی کے اوپر جنگوں کو اور فساد کو پاکستان میں اور کراچی میں خاص طور پر روکا جائے گا، اسی طریقے سے نکاسی آب ہے، ٹرانسپورٹ. ٹھیک ہے فاروق ستار صاحب، یہ عوامی مسائل پہ بھی میں آؤں گی پروگرام میں کچھ دیر کے بعد. مجھے بتائیے گا کہ جو منہاج قاضی صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، ایسی ویڈیوز کون سامنے لے کے آ رہا ہے؟ میں خود یہ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کاش آپ کے میڈیا میں اتنا دم ہو، اتنی طاقت ہو کہ جو لوگ آپ کو، آپ کے چینلز کو یہ فراہم کر رہے ہیں، آپ ان کا نام لے سکیں اور آپ بتا سکیں کہ ہمیں فلاں ذریعے سے جو ہے یہ ویڈیو آئی، اور سب کے پاس ایک ساتھ آتی ہے اور سب ایک ساتھ اس کو پھر چلاتے بھی ہیں، اور پھر یہ ٹاک شوز. اور چلیں میڈیا میں تو اتنا دم نہیں ہے، آپ میں تو بہت دم ہے، آپ بتائیں کون لاتا ہے؟ تو میرے تو کمزور ہونے کا آپ نے پہلے ہی سرٹیفکیٹ، لیکن آپ نے اس سے ایگری تو نہیں کیا. آپ نے کہا آپ کو جب آپ 15 سال بعد سینئر ہو جائیں گی تو آپ ڈس ایگری کریں گی کہ آپ کمزور نہیں تھے. دیکھیں میری بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں گے تو میں بھی کوئی جو ہے وہ طنزیہ ہنسی میں بھی ہنس سکتا ہوں آپ کی جو ایسے سوالات. لیکن فاروق ستار صاحب، آپ صرف میرے سوال کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں، میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ سوال ڈائیورٹ نہ کریں. میں نے سوال کیا آپ کی پوزیشن کے حوالے سے، میں نے اسے کمزور کہا نہیں ہے، ڈکلیئر نہیں کیا. مجھے آپ کے ساتھ انٹرویو دینے میں پرابلم ہی یہی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی رائے نہ دیں، آپ نیوٹرل رہیں، آپ غیر جانبدار رہ کے انٹرویو لیں. اگر آپ جانبدار ہو جاتے ہیں، آپ اس میں تمسخر اڑاتے ہیں، ہنسی اڑاتے ہیں. نہیں تمسخر نہیں اڑایا. اب جس طریقے سے آپ نے ایسا نہیں ہے، میں معذرت چاہ رہی ہوں اگر آپ کو ایسا لگا. آپ نے دو بار تمسخر اڑایا، 2 بار مذاق اڑایا، لیکن میں وہ جذباتی انٹرویو دینے والا نہیں ہوں کہ مائک پھینک کے چلا جاؤں. میں اس طرح نہیں کرتا. لیکن بالکل بات نہیں ہے. آپ نے مجھے اتنے انٹرویوز دیے، ایسا میں آئی ایم سوری اگر آپ کو لگا کہ میں نے مذاق اڑایا. آپ کے لہجے میں فاتحانہ پن ہے، آپ کے لہجے میں تمسخر ہے، آپ کے لہجے میں مذاق اڑانا اور طنز ہے. میں معذرت خواہ ہوں کہ اگر آپ کو یہ میسج گیا، لیکن میرا سوال یہ نہیں تھا. ہاں ہوا، یہ میسج گیا، یہ میسج گیا اور یہ آپ کے دل کی بات ہوگی جو آپ نے کہی ہوگی. مطلب آپ انٹرویور ہیں، آپ انٹرویو لیں، آپ انٹرویو لینے والی، آپ ٹھیک ہے. فاروق ستار صاحب، یہ آپ کا کام نہیں ہے. I have taken your point and I'm sorry for that. اگر آپ کو لگا کہ میں نے آپ کو مذاق اڑایا، حالانکہ ایسا نہیں. اور دیکھیں یہ والی ساری بات بھی آپ کی چلے گی پروگرام میں، یہ نہیں کہ آپ یہ والا سیکشن کاٹ دیں. بالکل نہیں، یہ والا سیکشن بھی چلے گا. جب دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت نیچرل ہے کہ کسی کی بات کسی کو بری لگ جائے، اور اس میں آئی تھنک دیٹ از ویری مچ نیچرل. فاروق ستار صاحب، ہم ویڈیوز کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی ڈاکٹر عاصم کی بھی ویڈیوز آئی ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے ویڈیوز کب دی ہیں. آپ کے حوالے سے بھی ویڈیوز آ رہی ہیں، پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی ویڈیوز آ رہی ہیں. تو اگر آپ نہیں سیکیورٹی ایجنسیز کا نام لینا چاہتے ہیں، میں کہہ دیتی ہوں پیپلز پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیز ویڈیوز لیک کر رہی ہیں. اگر وہ ایسی کر رہی ہیں تو وہ کیوں کر رہی ہیں؟ دیکھیں اگر چودھری نثار کہتے ہیں کہ ان کے علم میں نہیں کہ ویڈیوز کہاں سے آئی، تو سویلین جمہوری عملداری اور ریڈ کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ویڈیوز اصولاً آنی نہیں چاہیے، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی اجازت سے آنی چاہیے. تو اب اگر کوئی دے رہا ہے تو یہ، اور ویسے بھی پاکستان کے آئین اور قانون میں اس کی زیرو ویلیو ہے. ایک زیر حراست ملزم سے اس طرح کی ویڈیو لے کر اس کو پبلسائز کرنا، ویڈیو کے ذریعے سے چینلز پر، سوشل میڈیا پر ڈسپلے پر لانا، یہ عمل آئین اور قانون کی دھجیاں اور مذاق اڑانے کے مترادف ہیں. اس پر تو قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے. جو لوگ بھی اس کے مرتکب ہوئے ہیں، سیکورٹی ایجنسیز کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کسی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جیل انتظامیہ کے لوگ ہو سکتے ہیں. اگر جیل میں سے کسی سے یہ لیا گیا، اگر عاصم 90 دن کے ریمانڈ پر تھے، اس کے دوران لیا گیا تو رینجرز ذمہ دار ہے. تو پھر فاروق ستار صاحب اس کی ٹائمنگ، چلیے فار دی ٹائم بھی ہم اس بات پہ کنسنسس کر لیتے ہیں کہ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیل انتظامیہ ہو سکتا ہے، ایجنسیز ہو سکتی ہیں، یا کوئی بھی جو معاملہ بگاڑنا چاہے. لیکن اس کی ٹائمنگ کون ڈٹرمن کرتا ہے؟ کیونکہ جو ٹائم کی ڈٹرمنیشن ہوتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسا ذہن ہے جو حالات کو اپنے مطابق ڈائریکشن دینا چاہ رہا ہے. دیکھیں یہ سیاسی ایجنڈا ہے. اگر کراچی آپریشن کے اس کو ضمن میں لیں تو پھر یہ کراچی آپریشن میں جہاں ایک طرف جرائم کو ختم کرنے، تشدد کو ختم کرنے،
دہشت گردی کا کلا کما کرنے کے لیے بھی اچھے کام ہوئے ہیں. تو وہاں پر ساتھ ساتھ ایک سیاسی ایجنڈا بھی پیرالل چل رہا ہے کہ ایم کیو ایم کو دیوار سے لگایا جائے, اس کی اسپیس ریسٹرکٹ کی جائے. جب منہاج قاضی کی آئی تو مجھے 1 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرنی پڑی, آج ٹاک شو میں اس کا سارا مجھے جواب دینا پڑ رہا ہے. میں یہی کام اپنی سیاسی میں لوگوں کی خدمت میں ان کے ساتھ. لیکن فاروق ستار صاحب اس پہ آپ کیسے رسپونڈ کریں گے جو منہاج قاضی صاحب کو شاہد حامد قتل کا الزام بھی لگایا گیا ان کی بیوہ اور ان کے بیٹے نے؟ مجھے خوشی اس وقت ہوتی کہ بطول آپ یا اور اینکر سے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کم از کم ایک بات تو ثابت ہوئی کہ شاہد حامد کا قتل ہو یا حکیم سعید صاحب کا قتل ہو, یہ دونوں قتل 90 کی دہائی میں ہوئے تھے. الحمدللہ 90 کی دہائی کے بعد کوئی بڑے یا ہائی پروفائل اس طرح کے مرڈر نہیں ہوئے جس میں ایم کیو ایم کو ملوث کیا گیا ہو اور پھر ایم کیو ایم نے عدالتوں میں اپنا دفاع بھی کیا اور ہمارے لوگ وہاں سے یا تو باعزت بری ہوئے ہوں یا سہولت مرزا ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا ہوئی تھی. اور اس کے ساتھ بھی جو کھلواڑ ہوا, یہ ویڈیو اس کی بھی آئی, پھر خالد شمیم کی آئی جو عمران فاروق کے مرڈر میں ہے, اور یہ ڈاکٹر عاصم کی, اس طرح 4 ویڈیوز 1 سال کے اندر آئی ہیں. یہ چاروں کی چاروں غیر آئینی, غیر قانونی ہے. آپ نے تو درخواست کی ہے سپریم کورٹ سے کہ از خود نوٹس لیا جائے, آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, غلط ہو رہا ہے, تو پھر از خود نوٹس کیوں نہیں لیتا سپریم کورٹ؟ یہ سپریم کورٹ کی مرضی ہے, کوئی میری زبردستی نہیں ہے. سپریم کورٹ کو ہم نے توجہ دلائی ہے کہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے جو نام منہاج قاضی نے لیے. اور خوبصورت بات یہ کہ منہاج قاضی نے کہا کہ 98 میں میرا ایم کیو ایم سے تعلق ہی نہیں تھا. میں نے تو 98 کے بعد جب یہ حکیم سعید صاحب کا مرڈر ہوا تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ منہاج قاضی نے یہ وہ کیا کہتے ہیں ہیئر سے ہے یا اوور ہیئر کیا ہے, یعنی کسی سنی سنائی بات ہے. منہاج قاضی کا اپنا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ حکیم سعید کے مرڈر کیس میں منہاج قاضی بھی شامل تھا. اس نے کہیں سنا ہے کہ شاید ایم کیو ایم, اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے خلاف مقدمہ چلا تھا, جن کے خلاف. لیکن فاروق ستار صاحب ایک پوائنٹ لے لیجئے, اگر سپریم کورٹ از خود نوٹس نہیں لے رہا تو آپ پٹیشن دائر کیوں نہیں کر دیتے؟ دیکھیں ایم کیو ایم کو تو اس طرح کی 3000 پٹیشنیں دائر کرنی ہیں. اچھا پھر اس کے لیے وکلا کرنے بڑے, اور جن کی فیسیں 50 لاکھ 1 کروڑ 25 لاکھ سے کم نہیں ہیں. جو ایم کیو ایم کے اپنے وکلا ہیں شاید ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں. ایک فروغ نسیم لے دے کے رہ جاتے ہیں, تو ان سے ہم یہ الیکشن کی پٹیشنیں کرائیں کہ میئر کا الیکشن نہیں ہو رہا, بار بار پوسٹ پون ہو رہا ہے, سیکریٹ بیلٹ, تو کتنی چیزیں. اور پھر عدالتیں سو موٹو نوٹس لے کر بھی تو اس مسئلے کا خود حل نکال سکتی ہے کہ جب عدالتیں چاہتی ہیں تو یہ کرتی ہیں اور نہیں چاہتی تو نہیں کرتی. تو آپ کی بات سے مجھے بھی لگ رہا ہے کہ عدالت چاہتی بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ عدالت کی ذمہ داری ہے, عدالت اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہی اور چاہتی بھی نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کے خلاف یا غلط کچھ ہو رہا ہے تو اس کی نشاندہی کی جائے. دیکھیں عدالت کی یہ آئینی ذمہ داری نہیں ہے, اخلاقی ضرور ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ حکیم سعید کا جس میں ہمارے تمام لوگوں کو باعزت بری کیا گیا ہے, ان کے حق میں فیصلہ آیا ہے. ٹھیک ہے فاروق ستار صاحب, یہاں پہ مجھے بریک لینی ناظرین, جب بریک کے بعد یہ نہیں سنیں, توہین عدالت کا ارتکاب ہوا ہے, توہین عدالت کا ارتکاب کیا ہے یہ ویڈیو ریلیز کر کے, تو اس توہین عدالت میں ضرور عدالت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. ہم توجہ دلا رہے ہیں, باقی عدالت کی مرضی ہے, اخلاقی فرض بھی ہے اور تھوڑا سا قانونی پہلو بھی ہے, اگر سپریم کورٹ سمجھتی تو اسے کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے, یہاں ایک بریک لیتے ناظرین, جب واپس آئیں گے تو ڈسکس کریں گے کہ کیا ایم کیو ایم کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کا صفایا بھی نہیں کرنا چاہیے اور نکیل بھی ڈال کے رکھنی چاہیے, کنٹرول اور قابو میں بھی رکھنا چاہیے. کیا فاروق ستار صاحب اس بات سے ایگری کریں گے؟ یعنی ایک بریک لیتے ہیں پھر سے بات کرتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. فاروق ستار صاحب, اگر حکومت یا اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے متحدہ قومی موومنٹ کو سائیڈ لائن کرنے میں, تو پھر آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں جو پرسیپشن بہت مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم چونکہ ایک بڑی سیاسی طاقت ہے, اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن نکیل ڈال کے رکھنا ہے, کنٹرول کر کے رکھنا ہے؟ دیکھیں کسی بھی عوامی طاقت کو نہ تو ریاستی یا حکومتی طاقت کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے, نہ ہی اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ واقعی میں جرائم 100% صرف مقصد آپ کا جرائم کا خاتمہ ہے, کسی ایک جماعت کی اسپیس لے کر کسی دوسرے کو موقع نہیں دینا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سیاسی جماعت میں بھی کچھ ایسے قابل اعتبار لوگ ہو سکتے ہیں جن کا اپنا 25-30 سال کا تجربہ ہو, جنہوں نے آپریشن کے بغیر بھی جرائم کے کمی میں نمایاں کردار ادا کیا ہو, تشدد اور دہشت گردی کے خاتمے میں نمایاں کردار ادا کر کے بڑے بڑے دہشت گردی اور جرائم کے گینگز کو ایکسپوز کیا ہو. اگر ایسا تجربہ ایم کیو ایم میں کچھ لوگ رکھتے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بغیر آپریشن کے اس طرح جو ہے وہ
تو کیا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے معلومات کا تبادلہ کر کے اطلاعات کا تبادلہ کر کے خود ہمیں انکریج نہیں کیا سکتا کہ ہم ایسے عناصر پر نظر رکھیں؟ تو پھر آپ نے خود کامران فاروقی سے بات کیوں نہیں کی؟ اگر ڈی جی رینجرز کا یہ کہنا درست ہے کہ انہوں نے آپ کو انفارم کیا تھا کہ وہ شاید ان کے خلاف کارروائی کریں، تو ہم نے ڈی جی رینجرز کو منع تو نہیں کیا کہ ہم نہیں دیں گے یا ہم ان کو پیش نہیں کریں گے. ہم نے صرف ایک سوال پوچھا ہے کہ یہ جو منرفین آئے ہیں خیابان سحر میں جب سے آ کے 4 MPs کیسے وانٹڈ ہو گئے اچانک؟ یہ 4 MPs 2 سالوں سے وانٹڈ نہیں تھے، اب اچانک وانٹڈ ہو گئے کیونکہ ان سے بھی نامعلوم نمبروں سے لوگوں نے رابطے کیے تھے کہ وہ ان کو جوائن کرے، خیابان سحر چلے جائیں، عزیز آباد کو چھوڑ دیں. لیکن رینجرز کہتی ہے کہ 122 قتل کا الزام ہے کامران فاروقی پہ، اور پھر وہ جو آپ نے انٹرویوز بھی کچھ دیے اس میں بھی وہ سچویشن بہت ان کلیئر ہوگی کہ آپ کو پتہ تھا یا نہیں. پھر ڈی جی رینجرز نے ٹی وی پہ کچھ اور کہا، وہ کلیئرفائی کریں کہ وہ معاملہ کیا ہے شارٹلی، میں جاننا چاہتی ہوں. دیکھیں 1.5 ماہ پہلے اگر مجھ سے کہا گیا کامران فاروقی کو دیں تو ہم نے کہا ہمیں کچھ دن دیں، ہم بات کرتے ہیں. لیکن ہم نے کہا کہ ہمیں وجہ بھی تو بتائیں. آپ کو بتا دیا گیا کہ 120 مرڈر میں شاید وہ انوالو ہیں، یا یہ آپ کہہ رہی ہیں، یا یہ بھی میڈیا سے پتہ چل رہا ہے. ہمارے درمیان اتنا ٹرسٹ بلڈ نہیں ہوا اب تک، ہمارے ہر طرح کے تعاون کے باوجود بھی، جبکہ جن کو بھی پیش کرنے کے لیے کہا گیا تقریباً 80% ہم نے کمپلائنس کی ہے، اور اس لیے کہ ہمیں وجہ بھی بتائی گئی تھی. اور جب یہ حیدر عباس رضوی ہوں، کنور نوید ہوں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا تھا تو وہ بھی تو پیش ہوئے. تو کامران فاروق کو ہم کیوں نہیں پیش کریں گے؟ کیا یہ میرے گھر پہ آ کے لیکن فاروق ستار صاحب کیا یہ بات غلط ہے کہ رینجرز کی کبھی آپ سے نسرین جلیل اور خواجہ اظہار الحسن سے ملاقات نہیں ہوئی، اس بارے میں کبھی بھی تفصیل سے بات نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی ہے، میں کب منع کر رہا ہوں بی بی، میں تو اس چیز کو ڈینائی کرتا ہی نہیں جو ہوئی ہے، جو فیکٹ ہے، جو حقیقت ہے. اور میں نے تو کہا کہ ہاں جس ڈیٹ کا کہہ رہے ہیں ڈی جی رینجر صاحب ملے، اس ڈیٹ میں انہوں نے ہم سے ان کی مانگ کی، ان کی طلب کی. ہم نے کہا بالکل. لیکن ایک سوال ہم نے بھی رکھا، انہوں نے کہا 4 ہیں ابھی تو کامران فاروق، تو 3 کے تو نام بھی نہیں بتائیں. تو آخر میرا اتنا تو حق بنتا ہے کہ کامران فاروق کو 2 سال کا آپریشن ہو گیا، ستمبر 2013 سے شروع ہوا، اور یہ 3 سال ہے، بلکہ 2.25 سال ہو گئے. ان 2.25 سالوں میں یا 2.5 سالوں میں تو کامران فاروق کی کبھی یاد نہیں. کسی 4,000 لوگ گرفتار ہوئے، کسی ایک نے کامران فاروق کا نام نہیں لیا، کسی ایک جی آئی ٹی میں ان کا نام نہیں، بلکہ جن کا جی آئی ٹی میں نام ہے اگر وہ وہاں چلے جاتے ہیں. میرا سب سے بڑا سوال، اگر اس میں آپ میری مدد کریں، یہ پاکستان کی خدمت ہوگی، سروس ہوگی، کہ یہ جو افراد ان وانٹڈ ہیں، غیر مطلوب، وہ اچانک کیسے وانٹڈ ہو جاتے ہیں، اور جو وانٹڈ ہوتے ہیں جی آئی ٹی میں جن کا نام ہے وہ ان وانٹڈ کیسے ہو جاتے ہیں، کیوں کر ہو جاتے ہیں. اس کا جواب اگر آپ مجھے دے دیں تو یہ اس پوری جو میرے اور رینجرز کے درمیان بد اعتمادی ہے، لیک آف ٹرسٹ ہے، خدا کی قسم وہ ہمارا ریاستی ادارہ ہے. یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا، کیونکہ جو نیشنل ایکشن پلان یا کراچی آپریشن کے حوالے سے جو بھی بات ہوتی ہے اس میں بات رینجرز کی طرف سے بہت واضح کی جاتی ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹی سے باضابطہ طور پہ رابطے میں رہتے ہیں اور انہیں بتاتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ریلکٹنس ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے. اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کا یہ پوائنٹ نوٹ کیا جائے گا. فاروق ستار صاحب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، مجھے بتائیں کہ پاک سرزمین پارٹی کتنا بڑا یا چھوٹا خطرہ ہے ایم کیو ایم کے لیے، اور جو لوگ وہاں پہ ہیں آپ کو اس سے کتنا فرق پڑ رہا ہے؟ اگر میرے نظریاتی کارکن جا رہے ہوں، میرے وہ ایم پی ایس جا رہے ہوں جو کامران فاروق کی طرح ہیں یا اسی طرح، تو ظاہر ہے کہ مجھے ایک فکر ضرور لگتی. لیکن اب کامران فاروق نہیں جا رہے ہیں تو وہ وانٹڈ ہو گئے نا، میں تو یہی سمجھوں گا. اس سے پہلے تو ہفتہ صفائی تک میں اس نے میرے ساتھ مل کے کام کیا ہے، اور 2.5 مہینے پہلے کی بات ہے، اور اس وقت تک وہ وانٹڈ نہیں تھا، اور اچانک وہ وانٹڈ ہو جاتا ہے. تو یہی تو سارا ایشو ہے کہ جس کا جواب یا تو مجھے کور کمانڈر صاحب دیں، جنرل راحیل شریف صاحب دیں، یا اس کا جواب مجھے وزیر اعظم پاکستان دیں، یا وزیر داخلہ پاکستان دے، کسی کو تو دینا ہوگا. اور آفتاب احمد نے کیا گناہ کیا تھا کہ گھر پہ بیٹھا ہے 5 بچوں کے ساتھ، اتوار کی چھٹی بنا رہا ہے، رات کی ڈیوٹی میں میرے ساتھ اس کو آنا تھا، اور اس کے اوپر کون سا الزام تھا، وہ کہاں وانٹڈ تھا، اچانک وہ وانٹڈ ہو جاتا. میرے اسٹاف کا آدمی ہے، میں نہیں سمجھوں گا مجھ پہ پریشر ڈالنے کے لیے کوئی بیان اس سے لے. اور اگر کامران فاروق کے لیے میرے گھر پہ آئے تھے تو محاصرہ کرتے، مجھے ڈی جی صاحب فون کر، میں 1.5 گھنٹے تک ان کو فون کرتا رہا، انہوں نے میرا جواب نہیں دیا. مجھے فون کر کے وہ کہتے کہ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے لیے، اگر میرے لیے آتے میں بھی گرفتاری دے، میں بھاگتا نہیں. اور اگر کامران فاروق کا پوچھتے میں کہتا کہ وہ نہیں ہے، اور 2.5 مہینے سے میرا رابطہ نہیں ہے. بے شک آپ چاہیں تو میرے گھر کی تلاشی لے لیں، لیکن 2 میڈیا کے کیمرہ مین بھی آ جائیں تاکہ کل میرے کسی کارکن کو گرفتار کر کے یہ نہ کہا جائے کہ کامران فاروق وہاں تھا، بھاگ گیا، اور میرے آدمی سے کوئی یہ بیان نہ لے لیا جائے. تو میں دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے بھائی.
ٹھیک ہے فاروق ستار صاحب، بس مجھے آپ سے دو اہم سوال کرنے، پھر پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جانا ہے. مجھے بتائیے گا کہ اب عمران خان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ اگست میں دھرنا ہوگا. طاہر القادری صاحب بھی دوبارہ واپس آ گئے ہیں ملک میں اور وہی ایپیسوڈ دہرا رہے ہیں جو ہم نے 2 سال پہلے دیکھی. آپ نے بھی کہا ہے کہ آپ بھی احتجاج کریں گے، دھرنا دیں گے. کیا جو احتجاج عمران خان کر رہے ہیں اس میں آپ ان کے ساتھ ہوں گے یا آپ اس احتجاج کو جمہوریت کے خلاف سازش سمجھیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو چونکہ یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا کہ جتنی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پاناما لیکس کے حوالے سے اس وقت جو ایک بہت بڑا یہ قضیہ جو ہے وہ سیاسی منظرنامے پہ آیا ہے اور اس نے پاکستان کی قومی زندگی کے کئی شعبوں کو مفلوج کر دیا ہے، اس پر کنسنسس ہونا، ایک قومی اتفاق رائے ہونا اپوزیشن اور حکومت میں ناگزیر ہے، لازمی ہے، ہر حال میں ضروری ہے. اور حکومت کو بھی لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپوزیشن کو بھی. لیکن فاروق صاحب ابھی تو پی 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 اور پی ٹی آئی کی بالکل واضح مختلف پوزیشنز ہیں، مختلف پاناما ایشوز کو لے کے. یہ مختلف پوزیشنز خطرے کی علامت ہے. مجھے تھوڑی سی جو یہ انسٹیبلٹی یا عدم استحکام کی ایک اسمیل آ رہی ہے اور یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے سیاسی جمہوری نظام کے لیے یہ عدم استحکام جو ہے وہ اللہ نہ کرے یہ خطرے کی گھنٹی. فاروق صاحب اگر خطرہ ہوا تو آپ کس طرف کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں اسی لیے ہم پرنسپلی اس ایشو پر حکومت کے ساتھ ہیں، لیکن ہم اپوزیشن کے ساتھ ہیں، ہم اپوزیشن کے ساتھ ہیں پرنسپلی. لیکن اگر حکومت کو یہ منا لیا جائے کہ ہاں اگر لاء میں نواز شریف کا نام نہ آئے تو نواز شریف کا نام تو پاناما لیکس میں بھی نہیں ہے. ہاں لا محالہ جو کمیشن بنے گا اور پاناما لیکس کی جب انکوائری کرے گا تو بطول مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی بھی جج ہوگا سب سے پہلے وہ حسن نواز، حسین نواز اور مریم نواز کے کیس نہیں لے گا؟ تو پھر اپوزیشن کیوں نام لے کر لاء میں وہ چیزیں ڈالنا چاہتی ہے یا پرائم منسٹر کے آفس کو ڈالنا چاہتی ہے؟ آپ تو کہیں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، آپ تو کہیں ہر سطح پہ احتساب ہونا چاہیے، بلا امتیاز احتساب ہونا چاہیے. پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے ایک مضبوط، مستحکم اور جواب دہ نظام ہونا چاہیے. وہ نظام رسپونڈ کرے، ایک لاء ہو، ایک ادارہ ہو. نیب پر بھروسہ نہیں ہے، کوئی اور ادارہ بنائے. یہی وقت ہے انہی دنوں میں یہ سارا کام کرنا ہے. لیکن اگر اپوزیشن کسی ایک بات کو لے کر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی روٹھ کر، ناراض ہو کر اٹھ کر چلے جائیں گے، یہ مسئلے کا یہ بھی. ٹھیک ہے فاروق ستار صاحب، آخری سوال مجھے بتائیے گا کہ آپ کے قائد پر سے پابندیاں ہٹنے کا امکان کب تک ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ اب یہ تو جب عدالت میں یہ مقدمہ آگے بڑھے اور ہمیں بھی سنا جائے اور تاریخوں پہ تاریخیں نہ جو ہیں وہ اس میں لگیں تو شاید اگر ہائی کورٹ سے ہمارے خلاف بھی فیصلہ ہو جائے تو ہم سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ ہائی کورٹ سے بھی ہمارے خلاف فیصلہ نہیں ہوگا اور ہم بھی اب اپنے عاصمہ جہانگیر صاحبہ جو ہماری وکیل ہیں ان سے بات کریں گے کہ اب اس کی تاریخ لگوائیں اور ہم چانس لینا چاہتے ہیں. اور ہائی کورٹ اور عدلیہ جو ہے وہ ہمیشہ بنیادی حق کو بحال کرتے ہیں اگر حکومت اسے سلب کرے، نہ کہ ہائی کورٹ کی طرف سے پابندی لگا دی جائے. تو تھوڑا یہ بھی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں لیکن جیسے 12 مئی کے بعد پولیس نے متحدہ کے خلاف مقدمہ دائر کیا، رینجرز کی طرف سے بھی مقدمے آتے رہتے ہیں. آپ پہ تو ملک کے خلاف بات کرنے کی اتنی مستقل الزامات لگتے رہتے ہیں، پھر ایسی صورتحال میں آپ کے لیے کتنا مشکل ہے دفاع کرنا کہ آپ ایسی بات یا ایسی تقاریر نہیں ہوتی آپ کے قائد کی طرف سے؟ دیکھیں میرے لیے تو صرف ٹاک شوز پہ اور لوگوں کو سمجھانا اگر مشکل ہوتا ہے تو شاید ہوتا ہے یا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جو لوگ یہ الزام لگا رہے وہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ وہ اسے ثابت کیسے کریں گے. بے بنیاد، قطعی لغو اور جھوٹے الزامات ٹھیک ہے جو کہ صرف پروپیگنڈے اور وہ الزامات لگانے والے پولیس اور رینجرز ہی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فاروق ستار صاحب جوائن کرنے کے لیے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.